الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع کیا سیرت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، برادر مکرم، یادگار اسلاف، حضرت مولانا عثمان حیدر توسیع صاحب دامت ظلہ، اور سٹیج پر بیٹھے دیگر جمعیت علماء اسلام تحصیل مظفر گڑھ کے ذمہ داران، جناب محترم صوفی معین الدین صاحب، تحصیل امیر جناب مولانا سید آصف شاہ بخاری صاحب، اور میرے میزبان مکرم ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام
तहसील मुजफ्फरगढ़ हज़रत मौलाना नौमान जावेद साहब सिटी अमीर और जमीयत उलमा इस्लाम के इस हल्के के उम्मीदवार हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब रहमान साहब और दीगर बहुत सारे हजरात, रो अमजद फ़ारूक साहब, मलिक मोहम्मद अयूब साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है तो मैं नहीं चाहता कि मैं या आप मज़ीद ताख़ीर का शिकार हूँ। मैंने 4 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ बोलना था, लेकिन इंतज़ामी मामलात में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो अब मज़ीद वक़्त ज़ाय न मैं करूँगा न आपने करना है। और उसका तरीका ये है कि आपकी तवज्जो सिर्फ़ मेरी तरफ हो। ये ना हो कोई बच्चा खड़ा हो तो उसको देखने लग जाएं, कोई इधर से आए उधर से आए उसको देखने लग जाएं। तो मैं शुरू में कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, ज़िंदा दिल इंसान हूँ और ज़िंदा दिल मजमा चाहता हूँ। अगर आपने दिल से सुना तो मैं दिल से सुनाऊँगा। मैं कहा करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ और काम का बोलूँ। मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 का एंड होने वाला है। मुझे तकरीबन 40 बरस होने वाले हैं इस खिताबत के समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूँ, आप मेरे इन 40 सालों की कोई तकरीर उठाएं, पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया। मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौज़ूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। ये गुंगिया नहीं, सुभान अल्लाह ना आखो। जिसके मुंह में हो ज़बान वो कहे सुभान, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। मौलवियों का खून पी वेंदो आप लेंदे नहीं वे। हाँ, पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं बिला तमहीद के अपनी बात को शुरू करना चलूँ। मेरे दोस्तों, उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का, अल्लाह के नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत का, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत, मेरे नबी का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत बयान करना चाहे तो फिर मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो जब सारी कायनात जमा होकर भी मेरे नबी की मदह सराई करेगी तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने 40 बरस तक मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, सूरत पे कलाम लिखा, अज़मत पे कलाम लिखा, नबुव्वत पे कलाम लिखा, रिसालत पे कलाम लिखा, खत्म नबुव्वत पे कलाम लिखा, सदाकत और दयानत पे कलाम लिखा, अदालत और शराफत पे कलाम लिखा, सखावत और फरासत पे कलाम लिखा, हुस्न और जमाल पे कलाम लिखा, जलाल और कमाल पे कलाम लिखा। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़में, गज़लें, रुबाइयातों, किताबों, अशार
ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، آپ کی صورت پہ لکھا، آپ کی عزت پہ لکھا، آپ کی عظمت پہ لکھا، آپ کی رفعت پہ لکھا، آپ کی منقبت پہ لکھا، لیکن حضور اب میں مرنے والا ہوں اور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا حضور اب تو میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں آپ کی سیرت و صورت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کی سیرت و صورت کے جلوے، کچھ لوگ بیچارے آپ کو کہیں گے اے نہ منیا وہابین دیوبندین نبی کو نہیں منے دے، نبی کو آپ جھا سڑے دیں، نبی کو اپنا بھرا سڑے دیں، نبی کو اپنے برابر سمجھ دیں۔ کون جاہل، کون احمق، کون بے وقوف جو نبی کو اپنے برابر سمجھے؟ کت میرے علی کت تیری سنا، گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں۔ ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ میں کہا کرتا ہوں بٹھا دو اس بچے کو، بھائی بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، مولوی کا بچہ ہے پھر بھی بیٹھ جاؤ، پوری توجہ رکھنا، چند منٹ ہے میرے پاس، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گزر جائیں گے، اور میں ابھی تقریر شروع بھی نہیں کر پاؤں گا۔ پوری توجہ رہے کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوا کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں دیکھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر مظفر گڑھ والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے؟ تو مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر
کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں آگے شادی نے سمجھے مولوی بجلی سے چلتا کھڑے، انہیں آگے سو آگا نہیں کھڑے تھا شاید۔ ہے توجہ؟ بس اتنی توجہ ہے؟ ایمان نال دسو میری تقریر دے مطابق سبحان اللہ ہے تھوڑی؟ پھر ایک دفعہ گونج کے کہو سبحان اللہ، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، مظفر گڑھ والوں میرے جملوں کو جملے نہ سمجھنا، لفاظی نہ سمجھنا، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری یا پروزن الفاظ نہ سمجھنا یا تخیل نہ سمجھنا۔ اگر اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل عمق، اہل عشق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا کسی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا یا کسی حدیث کا مفہوم نظر آئے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام انہی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے، میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے، میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور بات کو مختصر کروں کہ میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو بڑا مختصر کر رہا ہوں، میں نے آگے ایک جگہ پہ ٹائم دیا ہوا تھا 5 بجے کا کوٹدو میں، لیکن لیٹ ہو گیا ہوں اس لیے خلاصہ کلام کی طرف آنے چلا ہوں کہ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر۔ لوگ تو کہیں گے نا مانتے نہیں، آؤ میں تمہیں دیوبند کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں۔ جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان۔ میں شروع چاہتا رہا نا دل والا مولوی دل نال سنے نا تے دل لکھ سنے نا، میں وہ نہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، میں خود لوگوں کو بھی لینا، کہیں بے کو ویلن نہیں بھی لینا، لیکن دل و دماغ دی توجہ چاہنا کہ میں آنکھ نہ جھن کے پتہ لگے میں تو 7ویں آسمان تے گھن جلا۔ پوری توجہ رہے، میں ساری کائنات کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے
ہوں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی جبین پہ دیکھوں، میں شجر طوبہ کے پتوں پہ دیکھوں، میں عرش سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں۔ مظفر گڑھ والوں، میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میری تقریر ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم سے، اہل ذوق سے، کہ میں نے توجہ میری طرف، مولوی صاحب یا شیخ ایڈے دیکھ، میں پہلے آکھیا میں ایڈو مٹھائی آونی ہے، نہ کھیر والیاں بوتل آمنے تے نہ کوئی زردہ آمنے، جے کچھ آونی ہے میں ونجنے تو وہ آمنے، یہ مطلب تسلے نہ، یا شیخ میں کو دیکھ، پوری توجہ رہے۔ میں آخری چند منٹ ہے اور بات کو وائنڈ اپ کر کے کشتی کنارے لگانے چلا ہوں۔ میں تھوڑا ذوق والا ہوں، آپ جھم کے مجھے مزہ نہیں آتا، کیونکہ میں دل کی گہرائی سے بولتا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سنا بھی دل کی گہرائی سے جائے، ہاں جگر کا خون لگتا ہے بولنے میں۔ دیکھتے نہیں بیٹھے نعرے والے دا شر کیویں سا کٹ کٹ تے چھوڑا دوسرے نعرے مرے دے بلا بیٹری ختم تے سا کو ڈی رات جگارے، ہاں کل زہر تو بعد رحیم یار خان رات دا یزبان منڈی اتوں ہن اتھا آیا کھڑا، اتھوں کوٹ دو ویسا پروڈے رسمیل خان ویسا ڈی رات سفر ولاوی الحمدللہ تارے کو ڈھیر چمک دے کھڑوں، الحمدللہ ظہر دے وضو نالا شاہ پڑھتا، اللہ ایویں نور رکھے دے الحمدللہ ہیں۔ اپنی تھکاوٹ دیکھو چاہ میرا سفر ہو جی میں ہوا کیا میری کانڈی دے کھپڑے چاولی دے سفر کرتے اساں تو تھکے ٹوٹے اساں تو تھکا بیٹھا ہوندے مجمع ول چس نہیں آندی، ہن ایک دفعہ آکھو چا گونجتے سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، گونجتے سبحان اللہ، تاکہ اقبال کی بات تو سچی ہو، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پتہ تو چلے چوری والے مجنوں اور خون دینے والے عاشق اور تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے نعرے نہیں، اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، علماء حق کے نعرے، مجاہدین کے نعرے، فلسطین کے نعرے۔ میں تو ان کے جوتوں کا خادم ہوں اور میرا تو نام ہی یحییٰ ہے۔ کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے، ہاں اور الحمدللہ میں تو دنیا آخرت کی نسیں کتی لے کے گھوم رہا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم میں نہ موت ہوگی نہ یحییٰ ہوگا، ہاں اس لیے الحمدللہ میں خوش ہوں، یہی تو میری جوانی کا راز ہے۔ ہاں پوری توجہ رکھنا، آخری بات کر رہا ہوں، لوگ تمہیں ڈرائیں گے، بہکائیں گے، مس گائیڈ، مس یوز اور کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب یہ دیوبندی یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، آج علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار خطیب سے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ سن کے جا کہ کون کہتا ہے نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ انور البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ اعلی البشر، تو بشر، وہ اولی البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شاہ لا مکان، تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں ہی فرق ہے۔
آخری جملہ دے رہا ہوں علماء کے لیے، تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں فرق ہے کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا۔ جس کے خمیر میں ہی فرق ہو وہ تیرے میرے جیسا کیسے؟ وقت ہوتا میں تمہیں تفصیل میں لے جاتا، لیکن وقت نہیں ہے، میں عنوان کو سپیئر رکھتا ہوں، پھر کبھی موقع بنا موضوع کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔